बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब है और पाकिस्तान में इस वक्त रात के 12:50 हुआ चाहते हैं और रात गुजर चुकी है। अगली तारीख शुरू हो चुकी है। इस तरीके से आज 8 अगस्त जो है वो शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। गुज़श्ता रोज़ यानी कि 7 अगस्त को क्या कुछ हुआ उसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं, क्योंकि मामलात जो हैं बड़े संजीदा नौइयत के हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो एक ऐलान किया गया था कि ये निज़ाम चलने वाला नहीं है, निज़ाम तबाहशुद, तो उसके मज़ीद सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे मोहसिन नकवी ने जो कुछ कहा था उस पर माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है या सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुज़श्ता दिन यानी कि 7 अगस्त को जो हुआ सारा दिन वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो नहीं दिखाता, टेलीविज़न चैनल्स आपको नहीं दिखाते जो कुछ हो रहा होता है। जमात इस्लामी ने आज हड़ताल की कॉल दी हुई थी, मुल्क गिर हड़ताल, मुजाहरे और महंगाई, बेरोज़गारी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ते हुए इजाफे के लिए। तो उस पर आज सारा दिन मुख्तलिफ़ शहरों में, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में सारा दिन हल्ला गुल्ला होता रहा और जमात इस्लामी की मुकामी क़यादत भी और मरकज़ी क़यादत भी अपने अपने तौर पर रैलियां निकालते रहे, जुलूस निकलते रहे, नारे बुलंद होते रहे, रोड ब्लॉक हुए, पेट्रोल पंप्स बंद हुए, सड़कें बंद की गईं, ट्रैफिक ब्लॉक हुई, ये सब कुछ होता रहा और मारधाड़ भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ और गोलियां भी, फायरिंग भी देखने को मिली और ये सब कुछ हुआ। आप देख रहे हैं मनाजिर, ये मुख्तलिफ़ शहरों के मनाजिर हैं और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद आपको नज़र आएंगे कुछ हल्ला गुल्ला के साथ साथ एक जगह पे पुलिस को फायरिंग भी करना पड़ी और आपस में तसादम भी हुआ। लेकिन चूँकि एक और अच्छी बात ये कि एम्बुलेंसेस जो हैं उनको भी निकालने का बाकायदा तौर पे बंदोबस्त था। ट्रैफिक इस तरीके से रोड ब्लॉक थे कि किसी एम्बुलेंस का ना रोका जाए, किसी प्राइवेट गाड़ी या फैमिली को ना रोका जाए और किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। ये सब कुछ किया गया और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में जमात इस्लामी ने आज का दिन जो है वो सारा दिन हड़ताल की और अपनी पावर शो की है। ये आप वाक़या देख रहे हैं, इसको ज़रा आवाज़ सुना दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। ये वाला पोर्शन ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इनको फिर भागना पड़ा। ये मंजर दोबारा दिखा दें क्योंकि ये आए थे, ये आगे जाके ये मंजर आपको देखेंगे, ये देखेंगे, ये है, ये आए थे इधर और ये जब पहुँचे ये इनको फायर खोलना पड़ा और इस तरीके से वहाँ से इनको भागना पड़ा। ये सिचुएशन भी आज हमने देखी, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म की कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तो अब आते हैं, ये जब इस तरह के अब जो सिचुएशन है, क्योंकि आज भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा और ये डिबेट चल रही है कि जिस 27 सितंबर की जो तारीख दी है वो जो दी है वो बहुत लंबी तारीख। आज मैं गया एक शॉप पे तो वहाँ पे मुझे खैबर एजेंसी के एक नौजवान मिल गए और उन्होंने कहा कि जी ये सोहेल अफरीदी साहब ने क्या किया। तो मैंने कहा आप बताएं क्या किया। तो इस तरह से बात हुई तो सारे ये सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 27 सितंबर की कॉल लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च बराए लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं है और अपना मकसद अचीव करना चाहिए और इस डिक्टेटरशुदा जो निज़ाम है उससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए बाकायदा तौर पे एक स्ट्रगल की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। आज जमात इस्लामी ने किया है और कुछ दिन के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जाएंगे। कुछ दिन के बाद अभी आज का दिन है जो 8 अगस्त है, आज अनाउंस किया हुआ है गुड्स ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रक हैं, ट्राले हैं, जो हमारे अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो सप्लाई करते हैं, उन्होंने भी अनाउंस की हुई है हड़ताल। इस तरीके से हर कोई अपना अपना हड़ताल कर रहा है। ये इसी तरीके से ये मोमेंटम बनते रहना चाहिए और फिर सबको
ایک ٹرک پہ سوار ہونا پڑے گا، سب کو ایک ٹرک پہ سوار ہونا پڑے گا، ایک کنٹینر پہ سوار ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد آ کے اسلام آباد اور راولپنڈی کو دستک دینا ہوگی۔ جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ نظام بھی ڈھہ جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نظام کے ڈھہ جانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس حکومت کو گھر بھیجنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور محسن نقوی کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ اگنور نہ کرنا کبھی بھی۔ اس کی ریزن ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے طور پر لگی ہوئی ہے، اور وجہ صرف ایک میں آپ کو بتا دوں، کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کیا آپس میں مل سکتے ہیں، یا ان دونوں کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی اس حکومت کا خاتمہ ہو؟ تو پیپلز پارٹی کے اپنے مسائل ہیں، اور وہ اپنے مسائل یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے، زرداری صاحب کو بھی، بلاول صاحب کو بھی، کہ اگر یہ نظام برقرار رہتا ہے اور یہ جعلی سسٹم چلتا رہتا ہے تو اگلی باری معاہدے کے تحت، کوئی ویسے نہیں، معاہدے کے تحت، جس کو عمران خان لندن پلان کہتے تھے، اب اس کا ایک اگلا ورژن آ گیا ہے رائیونڈ پلان۔ اب چونکہ سارے رائیونڈ میں موجود ہیں، تو جو رائیونڈ پلان آیا ہے اس کے مطابق یہ سارے کا سارا اگلی حکومت چچا سے لے کے بھتیجی کو دے دینی ہے، یعنی مریم صاحبہ کو اپ گریڈ کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچانا ہے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بلاول بھٹو صاحب کا کیا بنے گا، پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا، اور اس کے بعد اگلا جو پلان ہے ان کا وہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو سندھ سے بھی فارغ کر دیں، اور وہاں پہ بھی منورنگ کر کے، جیسے جیم صادق کو لایا گیا تھا، جیم صادق کے مطابق اسی طرح کا ایک اور وہاں پہ سندھ کو بھی ان سے واپس لے لیا جائے، وہاں پہ ایم کیو ایم کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ نظام نہ چلے، اور انہوں نے کچھ باتیں اور بھی سامنے آئی ہیں۔ بلاول بھٹو کا سنائیے گا جی، آج انہوں نے کیا کہا ہے۔ جی بلاول بھٹو کو سنوائیے۔ ان کا گلے پکڑنے کا تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے، اور میں آج سے ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ وقت اتنا دیر بعد نہیں، جلدی آنے والا ہے۔ تو وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے، یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جناب، سنائیے گا ذرا، ٹرانسپورٹرز نے، گڈس ٹرانسپورٹ نے انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ انہوں نے ہماری جو ہڑتال کی کال ہے 8 تاریخ کو آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد کے فورم سے ہم وہ ہڑتال کر رہے ہیں، اور اس میں ہم پورے پاکستان سے گاڑیاں جو ہماری یہاں گاڑی مالکانہ ٹرانسپورٹرز ہیں، ہم وہ گاڑیاں کھڑی کر رہے ہیں۔ ہمارے مطالبات انتہائی جائز ہیں، ہم کوئی غیر قانونی، غیر آئینی، ناجائز مطالبہ نہیں رکھ رہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا ٹرانسپورٹر مر گیا اس ڈیزل کے روزانہ کے رد و بدل سے۔ آپ ہمیں لوٹ رہے ہیں ایکسل لوڈ امپلیمنٹیشن کے نام کے اوپر۔ ہم پورے پاکستان کے گڈس ٹرانسپورٹر چاہتے ہیں ایکسل لوڈ کی امپلیمنٹیشن ہو، لیکن خدارہ اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اسی طرح ٹوکن ٹیکس اور دوسرے جو ٹول ٹیکس کے بارے میں معاملات تھے وہ سارے طارق نبیل بھائی نے تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ تو ہم یہ سارے دوستوں انہوں نے کے بتا شکر دیا گزار ہیں کہ انہوں نے 8 تاریخ کو جو ہڑتال کی ہم نے کال دی ہے اس کی حمایت کی ہے، اس کی تائید کی ہے، اور ہم حکومت کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ 2 دن، 4 دن یا 10 دن اگر ہڑتال ہوتی ہے تو پاکستان کا اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی معیشت اس وقت اتنے بڑے نقصان کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہم اگر آپ کو اسلام آباد سے، کراچی سے، لاہور سے چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ آپ ہڑتال کو روکنے کے لیے ہم سے مذاکرات کریں، ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، اگر ہم 10 دن معیشت کا پہیہ روک دیں گے، گاڑیاں کھڑی کر دیں گے، تو 10 دن کے بعد بھی یہ سارے منسٹر، مشیر، بیوروکریسی انہوں نے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے۔ ہم آپ کو بر وقت آگاہ کر رہے ہیں کہ اب ہمیں اس نوبت تک۔ تو یہ آپ نے سن لیا جی، یہ ہے آج کے لیے، اور پیٹرولیم ایسوسی ایشن والے بھی ساتھ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور وہ اس لیے چل پڑا ہے کہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت سٹرک ہے۔ آپ حکمرانوں کی آنیاں جانیاں ان کو نہ دیکھیں، وہ ڈائیورجن ہے۔ ان کو چاہیے ایک مصنوعی قسم کی
وہ مصنوعی قسم کی ایک چاہیے پاپولیرٹی، مصنوعی قسم کے وہ معاہدے کر رہے ہیں، مصنوعی قسم کی فوٹیجز بنا رہے ہیں، اس کا آگے جا کے میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے ذرا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب کو سنائیے گا جی۔ آغاز کیا ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ آج کے یہ مظاہرے اور روڈ جام ختم ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ریہرسل تھی، یہ تو ٹریلر تھا، آگے تو پوری عکس بندی ہوئی ہے، اس کا مقابلہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں تمہیں ایک ٹارگٹ دے رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو یہ ہدف دے رہا ہوں کہ آج ہم نے جس بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے یہ تاریخ رقم کی ہے۔ اب کل کا ہم گیپ دے رہے ہیں آپ کو، لیکن پرسوں یعنی 9 تاریخ کو یہاں لاہور کے تخت کی طرف مارچ کرنا ہے، آپ کو سی ایم ہاؤس کی طرف جانا ہے۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یہاں لے کر آنا ہے۔ ابھی آپ یہاں سے جائیں گے اور گھر گھر پہنچیں، کل کا پورا دن استعمال کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور انشاءاللہ لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں بھرپور طریقے سے ہم مارچ کرتے ہوئے سی ایم ہاؤس تک جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ جب تک یہ لیوی یہ ختم نہیں کریں گے تو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بھتیجی فیصلہ کرے، بھتیجی کے چچا فیصلہ کریں، یا ابا فیصلہ کریں، یا ان کے ابا فیصلہ کریں، فیصلہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، لیوی ختم کرنی پڑے گی۔ تیار ہے پرسوں کے لیے؟ اور میں صرف لاہوریوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، پنجاب کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اس کو بھی یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ پرسوں 9 تاریخ کو ہی وہ بھی مارچ کریں گے اور وہ بھی وہاں پر گورنر ہاؤس پر بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے ایک طویل انشاءاللہ۔ اور کراچی میں اس وقت جو شارع فیصل پر بیٹھے ہوئے نوجوان موجود ہیں، منم ظفر صاحب کی قیادت میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ پرسوں ہی 9 تاریخ کو وہاں بھی وفاق کے نام نہاد نمائندے گورنر ہاؤس پر تاریخی دھرنا شروع ہو جائے گا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی، ہمیں معلوم ہے بلوچستان کے بہت حالات خراب ہیں، بدامنی ہے، لیکن آج میں نے جب مولانا ہدایت الرحمان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان ہوگا تو ہم بھی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، وہ بھی دھرنا دیں گے کوئٹہ میں انشاءاللہ۔ اب یہ چاروں ہیڈ کوارٹر پر دھرنے شروع ہوں گے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ہمارا، کوئی ہمیں امارات نہیں چاہیے، کوئی ہمیں جعلی سیٹیں نہیں چاہیے، کوئی ہمیں آپ کی محبت نہیں چاہیے۔ ہم 25 کروڑ لوگوں کے مطالبے کے لیے تاریخی جدوجہد جو شروع کر چکے ہیں، اس کے لیے ہم نے لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے، اور پھر جم کر بیٹھنے کے لیے آنا نوجوانوں، جانے کے لیے نہیں آنا۔ تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ تو 9 اگست چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز کے سامنے تاریخی دھرنوں کا آغاز ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی ختم کرو، بھتہ ٹیکس ختم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس لیے یہ موسیقی شروع ہو چکی ہے، میوزیکل چیئر شروع ہو چکا ہے، یہ کھیل اب رکے گا نہیں۔ اور کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں عسکری اور سیاسی، جن کا ذکر کر رہے تھے حافظ صاحب، چچا جان، اور پھر کہہ رہے تھے ابا جان، اور پھر ان کے ابا جان، یہ سب نکلے ہوئے ہیں باہر اور معاہدے کر رہے ہیں، دفاعی معاہدوں کے نام پہ معاہدے کیے جا رہے ہیں، اور ان کا کیا ہے جی، مقصد کیا ہے، اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اور اس سارے معاملے میں خدا نخواستہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب کیا کرے گا، ترکی کیا کرے گا، کیا سعودی عرب اور ترکی کی فوج پاکستان آئے گی، اور کیا ان کی ایئر فورس ہمارے ساتھ ہوگی، کیا ان کی بحریہ ہمارے ساتھ ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ ترکی اور سعودی پر حملہ ہوتا ہے یا کس نوعیت کی انگیجمنٹ ہوگی ہماری، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہاں البتہ نغمے جاری کیے جا رہے ہیں، بڑے نغمے جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو چیزیں ہیں ہڈن، وہ ہڈن ہی ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور مناظر ہیں جی، وہ بھی ذرا دکھائیے گا، لوگوں کا جوش و جذبہ دکھائیے گا، اور جس طریقے سے اس وقت لوگ چارج ہیں، اس سے اگلا دکھائیے گا جی۔ جی اس سے ذرا سنیے گا جی۔ اور اس کو ذرا دکھائیں جی، اس کو ذرا آواز سنائیں۔
آواز یہ ریلیاں سارا دن نکلتی رہی ہیں جی، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے دن یہ ذرا تو یہ سچویشن آج پورے ملک میں رہی، لیکن یہ تمام مناظر آپ کو نہیں دکھائے گئے کیونکہ منع کیا گیا ہے۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں دکھانا، بلکہ آپ نے سب اچھا دکھانا، بلکہ آپ نے جو بیرونی دورہ ہوا ہے اس کی کوریج کرنی ہے، اور اس پہ جو ملی نغمے ریلیز کیے جا رہے ہیں انجینئر شریف صاحب کی طرف سے، وہ دکھانے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھانا۔ تو یہ تو ہیں مناظر جی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور جو ہمارے پاس موضوع ہے، کیونکہ ان کے حالات بڑے پتلے ہیں، اور حالات اس قدر پتلے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ اب ذرا تھوڑا سا عالمی سطح پہ دیکھتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ جو انہوں نے پابندی عائد کر دی ہے، اس کا پریشر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بی بی سی نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے ان کے ترجمان کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، یہ بدترین قسم کے فوجی ادوار میں بھی نہیں ہوا، بدترین قسم کے مارشل لا میں بھی پاکستان میں ماضی میں کبھی نہیں ہوا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کو محدود کر دیا جائے، اور ان کی کوریج پر پابندی لگا دی جائے، اور ان کے جرنلسٹ کو، ان کے ورکرز کو یہ کہا جائے کہ آپ 3 شہروں سے باہر جا نہیں سکتے، اور اس کے لیے این او سی لینا پڑے گا، اور این او سی کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کی بات مانیں گے اور حکومت کی مرضی کے مطابق کوریج کریں گے، اور پبلک انٹرسٹ میں نہیں کریں گے، بلکہ گورنمنٹ انٹرسٹ میں اور حکمرانوں کی مفاد میں آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ کشمیر میں بی بی سی کے ایک نمائندے گئے، اور انہیں آئی جی کشمیر نے بلا کر کہا، کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت نے، کہ اگر آئے ہو تو اچھی کوریج کرنا۔ تو یہ بھی واقعہ ہو چکا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور دوسرا ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ 27 ستمبر جو ہے وہ ابتدا نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ایکٹیویٹیز پاکستان کے گلی بازاروں میں اور کھیتوں کھلیانوں میں، تعلیمی اداروں میں ہونی ہیں، اور اس کا انتظار کیجیے۔ تو فی الوقت اتنا ہی جی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کریں گے بات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔